आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान हमारा हज स्पेशल और यकीनन खुशियों का, मुसरतों का और खुसूसन दुआओं का वक्त है, क्योंकि अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों पे, अपनी गलतियों पे पशेमान भी हैं, इस्तग़फ़ार भी चाहते हैं और इसके अलावा भी जिन मुश्किलात में घिरे हुए हैं, जो हमारी आरज़ुएं हैं, जो अल्लाह ताला से हमारी दुआएं हैं, उसकी भी कबूलियत की घड़ी है, क्योंकि यकीनन आज हज का रोज़ है। और जिस तरह के हम जानते हैं कि चाहे हम फिजिकली यहाँ पे बैठे हुए क्यों ना हो, हर घर में थोड़ी ही देर में जब ये बराह रास्त मनासिक हज दिखाए जाएंगे तो लब्बैक अल्लाह की जो आवाज़ें हैं वो हर घर से गूंजेंगी और हमारा दिल, हमारी रूह इसी तरफ मुतवज्जो रहती है। आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है वो आपके अहम तरीन सवालात जो इस हवाले से हैं उनको आंसर करेगा। कोई भी अगर आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर उस पर बात कीजिए। हमारे साथ जो पैनल है उनका मैं तारुफ कराती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। आपके साथ मौजूद है मिसेस इरम ज़िया, तो यकीन ख़वातीन से रिलेटेड अगर कोई सवालात हैं वो भी आप स्पेसिफिकली इनसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरम साहिबा मौजूद होने का। और हम सबकी बहुत ही पसंदीदा नात ख्वां, एक ऐसी आवाज़ जिसको रमज़ान के बाद हम बहुत मिस कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सना ख्वान जवेरिया सलीबी। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आमिर भाई, सबसे पहले अगर शुरुआत करूँ कि दिलों में ख्वाहिश है कि वो रौनक वापस आ जाए। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि 20-25 लाख हाजियों का एक साथ हज करना, और आज गुज़िश्ता साल तो ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि सिर्फ हजार हाजी वहां पे मौजूद थे, इस दफा 60,000 के करीब होंगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, ये जो एक ख्वाहिश है हमारे दिलों में? जी, बहुत दिल जो है बेचैन है और यकीनन पूरा आलम इस्लाम दिल गिरफ्ता है। और एक जो इत्तेहाद का, क़ुव्वत का और क़ुर्बत का यकीनन एक एहसास हुआ करता था, वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा पजमुर्दा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और जैसा कि आपने अभी गुफ्तगू में आपने फरमाया था कि तमाम आलम इस्लाम वो भी जो हो के आ चुके हैं, हर साल इन अय्याम में उनकी जो कैफियत होती है वो माहिए बेआब की तरह होती है, तड़प रहे होते हैं। और वो बिलखुसूस जैसे मेरे एक भाई हैं जिनका पिछले साल कुरान दादी में नाम निकला, उनकी मिसेस का, उन्होंने कहा हम जाएंगे, कोविड आ गया। कंपनी वालों ने कहा कि ठीक है अगले साल भी ये हम कुरान दादी नहीं करेंगे, इन्हीं लोगों को भेजेंगे। खुश थे, लेकिन इस दफा फिर रह गए। तो क्या कैफियत होगी उन लोगों की कि जिनका जाना दुनियावी एतबार से यकीनी था, लेकिन वही बात कि आरफ तो रब्बी बेफुसुक़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। और वो लोग जो वहां हैं उनमें से भी कितने ऐसे हैं जिन्होंने अब तक हज नहीं किया था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं वहां पर बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी, जिन लोगों ने ये कहा कि वहां लोगों का जो अजदहाम होता है उसमें जो बीमारियां लगने का खौफ होता है उसकी वजह से हम नहीं जा सकते। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने शायद ये एहतमाम किया है। और वहाँ पे रुकावटें भी होती थी, यानी जो शहरी वहाँ पे ऑलरेडी मुकीम है वो रुख भी नहीं कर सकते थे। आमतौर पे जिस तरह उनकी ख्वाहिश होती है कि जुम्मे की नमाज या खास अयाम की जो नमाजें वहाँ पे पढ़ पाएं, वो आमतौर पे नहीं कर पाते थे। और सबसे पहले जैसे आपने खुद कहा कि एक हमारे एक होने का, अखुवत का, हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो मनाजिर हमारे सामने होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही दिखा देते कि क़यामत का वक्त कैसा होगा ज़ुहैर भाई, कि हर एक को अपनी पड़ी होगी, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आपके पास बहुत पैसा और दुनियावी दौलत क्यों ना हो, आप वहाँ पे बिल्कुल एक ही तरह से अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आज आलम इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि हम तफरके में पड़े हुए हैं, हमारी तनज़्ज़ुली की वजह ये है कि हम आपसी इख्तलाफात को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं। लेकिन हर साल जब हज होता है तो हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता कि जिस तरह हम इन मनासिक को अदा कर रहे हैं, ये एक का पूरे साल कायम क्यों नहीं रहता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल की बेटी सय्यदतुन निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया था कि हज को दीन के इस्तेहकाम के लिए लाजिम किया। जब हम वहाँ जाते हैं तो तड़प और दिल में सिर्फ एक ही आरजू और एक ही तमन्ना होती है और एक ही ख्वाहिश होती है और एक ही बात होती है कि अल्लाह की बारगाह में हम जा रहे हैं। और जब उस बारगाह में हम जाते हैं तो वहाँ चूँकि एहराम आपको पता है कि यकसा जिस लिबास, ना कोई लिबास में तफरीक है, न ज़ात के अतबार से, न कौम के अतबार से, न ज़बान के अतबार से, न पैसे के अतबार से, और जितने भी वहाँ पर आप मनासिक अदा कर रहे होते हैं उसमें भी वो तफरीक नहीं पैदा होती। उस तफरीक के ना पैदा होने से पूरी मिल्लत में
ایک یونٹی، ایک اتحاد آتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے وہ افریقہ سے آیا ہو، چاہے پاکستان سے آیا ہو، چاہے کہیں سے آیا ہو، وہ ایک یونٹی، ایک اتحاد کہ ہم اس کی بارگاہ میں سب لیول ہیں۔ جب ہم اپنے ملکوں میں واپس آتے ہیں تو ہم وہ چولے اتار دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس وہ ڈفرینسز آنے لگتے ہیں کہ میں نے کالا پہنا ہوا ہے، انہوں نے گورا پہنا ہوا ہے، یا میں زیادہ پیسے کما رہا ہوں، یا یہ زیادہ کم پیسے کما رہے ہیں، یا یہ کہ یہ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں اور میں اس طرح سے عمل کر رہا ہوں۔ وہ خیالات ہمیں پھر منتشر کرتے ہیں۔ حالانکہ میں اگر سمجھتا ہوں اس میں کچھ بیرونی اثرات بھی ہیں جو ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور کچھ اندرونی بھی ہیں جو انسانی ضروریات کے تحت انسان مجبور ہو کے پیدا کر دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اختلافات ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں جی، اور جیسے مثال کے طور پر آپ ایک تنے کو دیکھیں، ایک درخت کو دیکھیں تو جڑ ایک ہی ہے، شاخیں الگ الگ ہیں، صحیح، ایک شاخ ادھر جا رہی ہے، ایک شاخ ادھر جا رہی ہے، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے، لیکن تعلق سب کا اس جڑ سے ہے، اس تنے سے ہے جس نے سب کو سہارا ہوا ہے۔ اگر یہ شاخیں، اگر یہ پھل، وہ کہتے ہیں نا کہ پتے بھی اگر جدا ہو جائیں تو زرد ہو جاتے ہیں یا بیکار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو جزوی اختلافات ہیں، یہ جزوی اختلافات فساد نہ بننے پائیں، بے شک، ترجیح نہ بننے پائے۔ اگر کسی وجہ سے بھی اختلاف ہے، مالی طور پر ہو، رنگت کی وجہ سے ہو، زبان کے اختلاف ہو، یہ سارے اختلافات فساد نہ بننے پائیں، ہم خود یا بیرونی اثرات کے زیر اثر ہم اس کو فساد بنا دیں۔ بے شک، اور جس طرح شاعر نے بھی بڑا خوب کہا ہے نا کہ پیوستہ شجر رہے اور امید بہار رکھ، تو ابھی تک ہو سکتا ہے ہمارے ڈفرینسز ہوں، لیکن جب ہم ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں اور امید کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں تو یقیناً بہتری آتی ہے۔ ارم جی، اس وقت جو لوگ گھروں میں موجود ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ صرف 60,000 حاجی اس وقت مناسک ادا کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں روزے کا اہتمام کیا اور اس کی بڑی فضیلت ہے آج کے روزے کی، اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور لوگوں کو کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدرہ، آپ کو اور ہمارے سارے دیکھنے والوں کو حج کی بہت بہت مبارکباد، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ کووڈ ختم ہو اور ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ جنہیں حج کا فریضہ ادا کرنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملے اور بلاوا آئے اللہ کی طرف سے ہم وہاں جائیں۔ اور یقیناً جب سرکار علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ اہل یہود جو تھے وہ 9 تاریخ کا روزہ وہ بھی رکھتے تھے، تو سرکار علیہ السلام نے خود اس روزے کو رکھنے کی ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت اس روزے کے رکھنے سے معاف فرما دیتے ہیں، کہ جو لوگ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہیں، ویسے تو صرف 9 کا کیوں، یہ جو پورے 9 دن ہیں حج کے، کیونکہ 10 کو تو ہم قربانی کرتے ہیں، کہا جاتا ہے ذی الحج اور محرم، یعنی یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن اگر ہم حج کے ان 9 دنوں کی بات کریں، ظاہر 10 کو ہم قربانی کرتے ہیں تو اس دن ہم روزہ نہیں ہے، لیکن پہلی سے 9 تک اگر آپ روزے رکھیں گے تو اللہ کے رمضان کے بعد پسندیدہ ترین روزے جو ہیں وہ یہ روزے ہیں جس میں کیونکہ یہ دیکھو پورا مہینہ اللہ کے لیے ہے نا، حج بھی ایک مشقت ہے، حج ایک اللہ سے محبت ہے کہ جب حاجی 2 چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کے دنیا کے لباس کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے، تو در حقیقت جب وہ اللہم لبیک کہتا ہے تو وہ نعرہ توحید محبت لگاتا ہے جو سے اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ تو اب جو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان تمام چیزوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ روزے رکھ کے، وہ عبادت کر کے، اللہ رب العزت کا ذکر کر کے، اور بے انتہا دعائیں مانگ کے، کیونکہ جب کھلے آسمان تلے حاجی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کے مانگتے ہیں تو وہ بڑا دلوں کا جاننے والا ہے، دلوں کی سننے والا ہے، اور کچھ موقعوں کی روحانیت کا اثر ایسا ہر دل پہ ہوتا ہے کہ یقین مانو کہ دعا بھی پھر دل کی گہرائیوں سے ہی نکلتی ہے، اور آپ کی اسی بات کو ضرور بالکل ایبسولوٹلی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں پسندیدہ ترین روزوں میں شمار ہوتا ہے یہ پہلے 9 ایام جو ہیں ہمارے پاس ذی الحج کے۔ عامر بھائی، اس میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں مسنون دعائیں یا مسنون اذکار کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر ایک بریک کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تکبیرات، جی، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ 10 ذی الحجہ سے آپ اسے شروع کر سکتے ہیں، اور بعد نے کہا کہ 9 سے شروع کریں، بعد نے کہا کہ اس کی خاص طور پر نمازوں کے بعد تو لازمی پابندی کرنی چاہیے،
اور بعد نے تھوڑی اور رعایت دی کہ کم از کم 3 مرتبہ تو ضرور کہنا چاہیے اور کم از کم اتنا تو ضرور کہو کہ بازار والے کو آواز آ جائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا بازار میں، لیکن وہ صرف لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ جو خرید و فروخت مصروف اور مشغول ہیں انہیں یاد آ جائے کہ یہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے ایام ہیں. وہ بازار میں نکلتے اپنے شاگرد کے ساتھ تکبیرات بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ بہت ہی اہم ترین اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے دن ہے. اور جیسا کہ علامہ صاحب سے آپ نے پوچھا تھا، اللہ صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا کہ یہ جو حج ہے یہ توحید کا اظہار ہے، اور توحید ہمیں وحدت کا درس دیتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ساری دنیا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں گے، انشاءاللہ ہم اور آپ بھی جائیں گے، اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ ایک عالمی سطح پر ایک تمام اقوام عالم کی ایک میٹنگ ہو، انہیں ایک میسج دیا جائے اور وہ میسج لے کر پھر اپنے وطن کو لوٹیں، اور پھر اگلے سال جو ان کے حج کے گروپس گئے تھے وہ رپورٹس مرتب کریں کہ آپ نے حج سے جو درس لیا تھا آیا اسے اپنے معاشرے میں، گھرانے میں، خاندان میں اپلائی بھی کیا ہے یا نہیں کیا. ایک فریضہ تھا جو آپ نے اتار دیا، ایک درس تھا اصل میں وہ جو آپ نے اتارتے رہنا تھا، ہر روز اس پر چلتے رہنا تھا، پریکٹس میں لے کر آنا تھا. بالکل بالکل. اور اسی بات کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کہ کووڈ میں جہاں ہمیں زحمت کا سامنا ہوا، مشکلات کا سامنا ہوا، کئی بڑی اچھی چیزیں بھی سکھا کر جا رہا ہے. جو ڈسپلن، جہاں ہم کہتے تھے کہ جب 20-25 لاکھ کا مجمع ہو تو شاید بڑا مشکل ہوتا تھا، بھگدڑ مچتی تھی، اسٹیمپیڈز ہوتے تھے، یا خواتین یا جو ضعیف لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہماری دسترس نہیں ہے، ہم نہیں پہنچ پاتے حجر اسود تک. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مخصوص لوگ جا رہے ہیں، لمیٹڈ لوگ جا رہے ہیں، جس طرح کے ڈسپلن کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، شاید یہ آنے والے دنوں تک بھی ہم اس کو قائم رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. جی جناب، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حج اسپیشل، اور یقیناً دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. آپ جہاں پہ بھی ہوں، اس وقت ہمارے دل کھنچے چلے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور ہم رش کر رہے ہیں ان 60,000 حاجیوں پہ جو اس وقت حج کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں. اور یقیناً یعنی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن واقعی ان کو دیکھ کر رش ضرور آتا ہے کہ کس طرح ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک تو آسانی ہوتی ہے. ویسے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں آسانی پیدا کرے، لیکن ان کے لیے خصوصی ایسا لگتا ہے کہ آسانیاں اور برکات ان پہ نازل ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پہ زہیر بھائی ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جب آپ حج ادا کرتے ہیں تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آج ہم نے روزہ بھی اسی نیت سے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. لیکن آنے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ وہی دنیاوی اٹریکشنز پھر آپ کو کھینچتی ہیں، اور لوگ اس کو بھی انفارچونیٹ بات ہے ہمارے معاشرے میں تانا بنا دیتے ہیں کہ دیکھو حج کر کے آئے وہ اسی طرح دنیاوی چیزوں میں لگ گئے. ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں جب ہم حج کر کے آئیں تو واپس دنیا کے رنگ میں نہ رنگیں یا بیلنس بہتر قائم رکھیں؟ ہم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ میں پہلے بھی کسی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے اسلام نے کسی فطری خواہش سے منع نہیں کیا آپ کو. ہماری اصل میں جب ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر سیکنڈ ایکسٹریم پیدا ہوتی ہے. مثلا یہ کہ جی بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اسلام کہتا ہے نہ کھاؤ نہ پیو نہ اچھا کپڑا پہنو نہ اچھی گاڑی رکھو نہ اچھا تو وہ کہتے ہیں دنیا میں آئے کس لیے، یہ سب اگر دنیا میں نہ کرے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نہ اسلام نے اچھا کھانے سے منع کیا، نہ اسلام نے اچھا پہننے سے منع کیا، نہ اسلام نے اچھی گاڑی رکھنے سے منع کیا، نہ اچھا گھر رکھنے سے منع کیا. بلکہ احادیث میں گھر اور گاڑی کے لیے تو خاص طور سے ہے کہ آپ بہتر سے بہتر 3 چیزوں کے لیے سواری رکھیں، بہترین سواری، بہترین گھر اور بہترین زوجہ. یہ 3 چیزوں کے لیے تو خاص طور سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اس پہ اور اس کو اچھے سے اچھا آپ رکھ سکتے ہیں. تو اسلام نے پہننے سے بھی نہیں منع کیا، کھانے سے بھی نہیں منع کیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، بس اس نے ایک شرط ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا بھی ہے، اور طیبات مما رزقناکم، جو طیب رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. ہم چونکہ پھر یہ سوچتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد ہمارے یہ معاشرتی مسائل ہمیں الجھا دیتے ہیں کہ نہیں آپ حرام، اچھا تھوڑا سا
اب یہ تو ضرورت ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پھر ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دن کا یا ایک ہفتے کا جو حج کا یا ایک مہینے کا رمضان کے جو اثرات ہیں پھر وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بیلنس رکھنا ہے، ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے، فرائض ادا کرنے، ہم اگر فرائض ادا کرنے کے بعد جو ہمارے پیسے جو زکوٰۃ دینے کے بعد یا خون دینے کے بعد یا جو بھی اللہ نے ہم پہ واجبات دی ہیں کرنے کے بعد اگر ہم بہترین کپڑا پہنتے ہیں تو اسلام نے منع نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت ہر دفعہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے، ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ جیسے ارم جی ہم پہلے بات کر رہے تھے رمضان میں ایک مہینہ اپنے نفس پہ قابو کی اور برداشت کی، قربانی کی، یہ ہمیں ایک طرح سے فضیلت ملتی ہے، لیکن ہم جو یہاں بیٹھے ہیں جو حج ادا نہیں کر رہے ہم بھی دنیاوی چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں ایک بھیڑ چال ہے، ایک مقابلے بازی ہے کہ قربانی کا جانور کتنا بڑا لائے ہیں، کتنا مہنگا لائے ہیں، اس کی نمائش کر رہے ہیں ہم۔ یہ سب چیزیں تو اسلام کی روح نہیں ہے اور خاص طور پہ حج کا پیغام نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سدھا دیکھو، نیتوں کا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تمام کھیل نیت کا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص، ظاہر ہے اب ہم جانور پالتے نہیں ہیں، اس سے وہ محبت ڈیولپ نہیں کرتے، مگر انسان اپنے پیسے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص 40 لاکھ روپے کا جانور لا رہا ہے لیکن وہ اس کی نمود و نمائش نہیں کر رہا، اللہ تک نہ خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت پہنچ رہا ہے، اللہ تک نیت جا رہی ہے کہ ادھر جانور گرا اور آپ کی نیت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص کیونکہ اپنے پیسے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ 40 لاکھ کا خوبصورت ترین جانور خرید کے لایا کہ میں اس جانور کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت قربان کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے جو 40 لاکھ کی حیثیت کا جانور خرید سکتا ہے وہ یقیناً اللہ کی عیال کا دوسرے طریقوں سے بھی خیال رکھ سکتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے پاس صرف 40 لاکھ ہیں اور وہ اس میں سے 20 کا جانور خریدتا، 20 اللہ کی راہ میں دیتا تھا۔ اگر وہ اس کی نمود و نمائش نہیں کرتا تو اس نے یقین مانو ایک نیک عمل کیا کہ اس نے وہ پیسے اللہ کی راہ میں اپنی نیک نیتی کے ساتھ دے دیے۔ اور اگر آپ 20,000 کا بھی بکرا لائیں اور اسے اپنے گھر کے باہر اس طریقے سے آپ نے سجا سوار کے باندھ دیا ہے کہ جو آپ کے اہل محلہ قربانی نہیں کر سکتے اور وہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں قربانی ہو رہی ہے اور وہاں آپ کی نیت کا فطور آ گیا۔ اسی طرح سے ہم جیسے حج کی بات کریں نا، حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، رمی جب کرتے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کتنا جوش و خروش دیکھنے میں آتا ہے، کنکریاں کا حکم ہے، جوتے چپلیں جو ہاتھ میں آ رہا ہوتا ہے، بات کیا ہے؟ کیا صرف اس لمحے کے لیے شیطان سے نفرت ہے؟ رمی کا مطلب اور مقصد ہے کہ شیطان سے عداوت رکھیں، شیطان کو برا سمجھیں، اسے اپنا سب سے بڑا اور بدترین دشمن جانیں، اور وہی نیت یہاں لے کر آئیں کہ ہم نے واپس جا کے بھی شیطان سے اتنی ہی نفرت، اتنی ہی کرائیت کرنی ہے، اتنی ہی عداوت رکھنی ہے، اور اللہ کی راہ پہ اسی طرح قائم رہنا ہے، وہ ہمارے اللہ کو اوپر اپنا دوست حاوی نہ بنانا ہے۔ ہو سکے۔ اچھا، آپ کیونکہ قربانی کا ذکر کر رہی تھی، اس سے ریلیٹڈ بھی عامر بھائی، جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے کہ شب برات پہ حلوہ جات بنتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، لیکن پھر بدعت شروع ہوئی، لوگوں نے پھل جڑیوں اور پٹاخے اور دیے جلانے شروع کر دیے۔ آج بھی انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی ہوں ایک عجیب سی بحث ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ سنت ابراہیمی، یعنی اس وقت اس جانور کو قربان کرنے سے زیادہ افضل امر کوئی نہیں ہے، وہ لوگ جو حج نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رائے بھی ہے، مغالطہ بھی ہے کہ بھئی اس پیسے کو کسی یتیم خانے میں دے دو، کسی کا گھر میں راشن ڈلوا دو، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، ایک مغالطہ ہے جو شیطان کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے، اور انہی لوگوں سے کہا جاتا ہے جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان سے کہا جائے جو نہ قربانی کر رہے ہیں اور نہ دیگر خیراتی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو الحمدللہ اللہ توفیق عطا فرماتا ہے قربانی کرنے کی، اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق آلریڈی عطا فرما چکا ہوتا ہے کہ وہ صدقات نافلہ کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، تو ہمیں اسپیسیفکلی قربانی ہی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہماری بہن نے فرمایا کہ نیتوں پر دار و مدار ہے قبولیت کا بھی، اور اللہ ہی دلوں کے احوال زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تاہم میں تھوڑی سی اجازت سے یہ گستاخی کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ 40 لاکھ کا ایک جانور قربان کریں، آپ 10-10 لاکھ کے 4 جانور قربان کریں، کیونکہ آج کل جہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خوبصورتی کے نام پر ایک تجارت کا بازار گرم ہے،
اور انہیں زیتون کا اور سرسوں کا تیل اور دہی اور یہ ساری چیزیں پلا کر اور ایسی چیزیں کھلا کر جو آج انسانوں کو میسر نہیں ہے ان کو بظاہر خوشنما بنایا جاتا ہے. اس کھال کو اصل میں بہت دیدہ زیب بنایا جاتا ہے اور گوشت کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے. عموماً جب وہ جانور ذبح بھی ہوتے ہیں تو وہ گوشت کم نکلتا ہے, چربی زیادہ نکلتی ہے جو کسی کے استعمال میں بھی نہیں آتی, فائدے میں بھی نہیں آتی. تو جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے, افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے. موٹا ہو, تازہ ہو, اس میں جو صحت مند ہو, جو 4 عیوب ہیں کہ وہ لنگڑا نہ ہو, وہ کانا نہ ہو, وہ بھینگا نہ ہو, اس کی سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہوا, کان چرا ہوا نہ ہو, یہ 4 جو عیوب ہیں ان سے وہ بچا ہوا ہو, فبہا آپ اچھے جانور کو قربان کیجئے. دعاؤں کا, استغفار کا, اذکار کا سلسلہ جاری رکھیے. اور سب سے بہترین عمل, جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ جب حالت احرام میں حاجی بیت اللہ پہنچتے ہیں تو ان کی شناخت صرف ایک ہوتی ہے کہ وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. یہ شناخت ہمارے لیے سب سے افضل ہے. تو ہمارا کوئی بھی ایسا عمل جو اس کو زائل کرتا ہے یا ہمیں دوسروں سے ملا دیتا ہے یا ہماری اپنی جو پہچان ہے اس کو کم کرتا ہے, آئی تھنک ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اچھا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ استغفار چاہتے ہیں, اپنے گناہوں پہ, خطاؤں پہ پشیمان رہتے ہیں جو دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہم سے سرزد ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تو رب الکریم ہے, لیکن دنیا والے بہت ظالم ہیں. دنیا والے آپ کو ہمیشہ آپ کا ماضی, آپ کی ماضی کی غلطیاں یاد دلاتے رہتے ہیں. آج کے دن کے احترام کو, اس کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی ارم جی ایک سوال کرنا چاہوں گی. مجھے ہمیشہ اس محاورے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ کیوں کہا جاتا ہے اور کیوں لوگوں کو ان کے ماضی سے جج کرتے رہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص بدلنا بھی چاہے, اپنی اصلاح کرنا بھی چاہے تو ہم کرنے نہیں دیتے. صدرہ حدیث نبوی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے اور اللہ رب العزت اس کو معاف کر چکا ہے اور تم پھر بھی اس کو اس کے گناہ یاد دلاتے رہو گے, اس پہ اس کو تکلیف دیتے رہو گے, ایذا دیتے رہو گے, تو خدا کی قسم جب تک تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ گے تمہیں موت نہ آئے گی. تو پہلی بات یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ رب العزت ہے جس نے سچے دل سے معافی مانگی, اور اللہ کو تو معافی مانگنے والے بے انتہا پسند ہیں کہ جو اس سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا بظاہر آپ کی نظر میں ہے بھی, پہلے تو یہ کہ آپ کو ججمنٹل ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن چلے آپ بن گئے ہیں, بظاہر آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اور وہ شخص یا مرد یا خاتون جو بھی ہیں وہ حج پہ جا رہی ہیں, تو یقیناً اللہ کی رضا شامل حال ہے, تبھی وہ اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. ورنہ وہی والی بات ہے کہ جو اس مقام پہ رہتے ہیں ان میں سے بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے حج نہیں کر پاتے. تو ہمیں ججمنٹل کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. بظاہر اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو آپ اپنی حد تک رکھیں, اس کا چرچا نہیں کریں, کیونکہ سچ بولنا بھی انسان کو اپنے بارے میں بولنا چاہیے, دوسرے کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. زہیر بھائی, ہمیشہ جب ہم دیکھتے ہیں گزشتہ سالوں میں جب رش بہت ہوتا تھا, بہت زیادہ حاجی عازمین حج وہاں پہنچتے تھے, تو سب سے زیادہ رمی کے مقام پہ ہی ہم حادثات دیکھتے تھے. یعنی ہر جگہ ڈسپلن قائم رہتا تھا, لیکن جب شیطان کو کنکریاں مارنے کی باری آئی تو لوگ ازراہن مذاق کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے شیطان بھی بدلہ لیتا ہے, وہ بھی فائٹ بیک کرتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم یا جذباتی ہو جاتے ہیں, زیادہ جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں, بہت سارے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں, عموماً حادثات کی وجہ وہاں پہ کیا بنتی ہے؟ اصل میں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کچھ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں ماننے میں, اور جیسا کہ ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ جی ہم اپنے بارے میں سچ بولیں اور دوسروں کی. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسرے کے عیب زیادہ دیکھتے ہیں, اپنے عیب کم دیکھتے ہیں. ہم دوسرے کی برائی زیادہ دیکھتے ہیں, اپنی برائیاں کم دیکھتے ہیں. جس دن ہم اپنی برائیاں دیکھنے لگیں, اپنی اصلاح کرنے لگیں دوسرے کی اصلاح کرنے کے بجائے, اس دن بہت سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. ایک وجہ تو اس کی یہ جذباتیت ہے. دوسری وجہ یہ کہ وہ ایک چھوٹی جگہ ہے اور
ظاہر ہے کہ 25 لاکھ 28 لاکھ 27 لاکھ کا جو مجمع ہوتا ہے جب ایک دم اس طرف چلتا ہے مارنے کے لیے تو وہ چھوٹی اسپیس ہونے اور ایک وقت میں سب کے آگے بڑھ جانے اور پھر وہی جذبات بھی زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ وہاں پہ رش اور بھگدڑ مچ جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حوصلہ بھی دے کہ ہم کوئی بھی اگر فریضہ ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہم ہوش مندی سے کام لیں, دوسروں کا خیال رکھیں. یہی چیز اگر آپ حج پہ نہیں بھی موجود, آپ اس وقت پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہیں, جس طرح سے بھی آپ قربانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ اس سے آپ کو دوسروں کو تکلیف نہ ہو. مجھے پتا ہے کہ کل اس طرح کی رپورٹس بھی چلیں گی, لوگ کہیں گے دیکھیں جی انتظامیہ فیل ہو گئی, ابھی تک سڑکوں پہ علائشیں اور گند پڑا ہوا ہے, لیکن اس میں بھی ذمہ داری ہماری اپنی بھی بنتی ہے. کہاں ہم اجتماعی قربانی کر سکتے ہیں, کیا اس کے بعد ہم صفائی کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں؟ اور صفائی صرف اور صرف ہمارے گھر تک نہیں بلکہ ہمارا محلہ, جس علاقے میں ہم رہتے ہیں, یہ شہر بھی ہمارا اپنا ہے. ایک خصوصی پیغام میں یہاں پہ ضرور دینا چاہوں گی, خصوصاً وہ لوگ جو ایئرپورٹ کے قریب رہتے ہیں. آپ لوگ خاص طور پہ خیال رکھیے کیونکہ اگر آپ گندگی صاف نہیں کریں گے, علائشیں پڑی رہنے دیں گے تو وہاں پہ بہت سارے پرندے اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں جو خدا نخواستہ کسی طیارے کے حادثے کی وجہ بن سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل. اسی کے ساتھ جی کیونکہ دس از آل دا ٹائم وی ہیو, میں چاہوں گی کہ جویریہ سے خوبصورت کلام بھی سنیں, لیکن اس سے پہلے جس طرح کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایام, یہ گھڑیاں بڑی مبارک ہیں, عامر بھائی میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک دعا کے ساتھ ہم پھر جویریہ کی طرف بڑھے اور ان سے کلام بھی سنیں. تو آج کے موقع پہ, حج کے موقع پہ ایک دعا پلیز. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین, سارے عالم کے مسلمان تیرے گھر آنے کے لیے بے چین ہیں. الہ العالمین سب کے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دے. الہ العالمین کووڈ-19 کی اس وبا کو اور اس وبا سمیت تمام وباؤں سے عالم انسانیت کو پاک اور صاف فرما دے. اے اللہ, حج کے موقع پر کی جانے والی دعاؤں کو عالم اسلام کے حق میں قبول اور مقبول فرما. اے اللہ, ہم یہاں ہیں لیکن ہمارے دل حج کے اس مقام پر, عرفات کے اس مقام پر الہ العالمین ان عازمین حج کے ساتھ, ان حجاج کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. الہ العالمین ہماری اس تڑپ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اے اللہ, عالم اسلام میں اسی طرح کا اتحاد اور اتفاق پیدا فرما جس طرح ہر سال ہم حج بیت اللہ کے موقع پر دیکھا کرتے ہیں. الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما اور اس کے محافظوں کو سلامتی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھو